बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी अल्लाह नवाज वैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर पाकिस्तान हैं जी सराइकी पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह जी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप वसीम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम रब का है। माशाल्लाह जी, थैंक यू, वेलकम करते हैं। और इसी के साथ जो है आज हम जो है एक तो वसीम से जानेंगे, इस टाइम आपको पता है कि इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं पूरे मुल्क में और कुछ कन्फ्यूजन भी बहुत सारी चल रही हैं। इस टाइम जो पार्टीज़ हैं उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे, साथ साथ मौसम की सूरत हाल पे भी बात होगी। और इसके साथ ही सर से हम जानेंगे जितने भी इलेक्शंस के हवाले से हम सूबे की हमेशा एक बात करते हैं कि जी सूबा कब बनाया जाएगा, और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो हमेशा नारा भी इसी चीज़ का लगाती हैं और इसी के नाम पर जो है वो वोट भी हासिल करती हैं जनूबी पंजाब में। तो आज इनसे जानेंगे इस टाइम जो इलेक्शंस के साथ साथ जो जितनी भी पार्टीज़ हैं और सराइकी पार्टी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, सर क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सराइकी पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सराइकी सूबे के हसूल के लिए काम कर रही है। हमारे ऑप्शंस मुख्तलिफ लोगों की पार्टी के अंदर भी यही हैं कि हमें या तो अमली सियासत में आना चाहिए, लोगों के पास आना चाहिए। एक ऑप्शन ये है कि हमें जो पार्टीज इस वक्त हैं बड़ी पार्टियां उनके साथ मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सूबा मिले, उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो हमने इस वक्त तकरीबन हमारी पाकिस्तान सराइकी पार्टी के 6 कैंडिडेट खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही हमने इस दफ़ा यहाँ नून लीग के लोग भी आए, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे सूबे के लिए कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी जब हम लाहौर जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनता, इस टॉपिक भी और किसी और टॉपिक भी नहीं सुनते, वो अपनी मनवाते हैं। तो पीटीआई वाले तो बिखरे हुए लोग हैं, वो भी आए, लेकिन उनके यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो सेंटर में बैठ के बात कर सके। तो फिर हमारे यहाँ मकामी सैयद यूसुफ गिलानी साहब का वज़ीर पाकिस्तान से बात हुई तो वो इस पे एग्री हुए और बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद कोशिश की है सूबे के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात हैं और वगैरह। तो फिर हमारा एक कंसेंसस हुआ एक बात पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान सराइकी पार्टी के साथ मिलकर इकट्ठे होकर हम सूबा सराइकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे और इसको इंशाल्लाह बनवाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जो यूनिट है जिसको हम जनूबी पंजाब कहते हैं, इसका नाम तब्दील करके इसको सराइकी वसेब या सराइकिस्तान का नाम देंगे ताकि हम इसको आगे चल सकें। उसकी वजह यह है कि एक मैं क्लियर कर दूं, और इस वक्त पाकिस्तान में 4 सूबे हैं या गिलगित बल्तिस्तान को साथ मिला दें तो एक पंजाबी के जो नाम से चलता है पंजाब है, एक सिंधी के साथ जो चलता है सिंध है, एक बलोची के साथ जो चलता है बलोचिस्तान है, एक खैबर पख्तूनख्वा जिसे शुमाल सरहदी सूबा कहते थे। तो पठानों ने अपनी शनाख्त मांगी कि हमें पख्तून कहा जाए, मैं हमारे सूबे का नाम से। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है। इसी हवाले से हम कहते हैं कि ये धरती जो सराइकी धरती है, जो पाकिस्तान की 44% आबादी, ये हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक है कि पाकिस्तान की 44% आबादी सराइकी है और वैध 56% आबादी के लोगों के पास 4 सूबे हैं और जो पाकिस्तान का सेंटर है और असल दिल है और उसका सूबा नहीं है। अगर उसकी सूबा कहते हैं तो कहते हैं ये तो लिसानी बात होती है। भाई पाकिस्तान की तो बुनियादी सारे सूबों की इसी पे है और इंडिया में भी यही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात हकूक की है। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा पंजाब सूबा है ये 24 करोड़ 15 लाख आबादी है पाकिस्तान की, जिसमें 12 करोड़ 77 लाख यानी 53% आबादी एक सूबे की है, 13 करोड़ ये है। तो इस वक्त ये समझ लो एक क्रेन है और साथ एक क्रेन का व्हील है और साथ छोटे छोटे कार के व्हील है। तो इसने पूरा, अब कहते हैं ना कि किस्मत का फैसला पंजाब करेगा, तो ये पूरे पाकिस्तान को इस पंजाब ने हाईजैक किया हुआ है
اور جو فیصلہ پنجاب میں ہوتا ہے وہی پاکستان میں فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے اس کی تقسیم ہونا تاکہ تمام وہ جو احساس محرومی ہے بلوچستان میں, کے پی کے میں اور اس میں سیٹی خطہ میں اگر یہ صوبے متوازن بن جائیں گے تو احساس محرومی بھی ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں کو قومی دھارے میں آنے کا موقع ملے گا. بالکل جی. اچھا جی, اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. اس ٹائم جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وسیم سے جانیں گے. وسیم, اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گہما گہمی تو ہے اس ٹائم, الیکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ تیاریاں چل رہی ہیں. لوگوں کے جو ہے وہ اپنے منشور بھی لے کر چل رہے ہیں. منشور تو میرے کو لگتا ہے سارے وہی پرانے ہیں, اتنی تنخواہیں بڑھا دیں گے, نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کر دیں گے. کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ شرجیل میمن جو ہے وہ بہت سارے دعوے کر رہے تھے. پھر بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی تھا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس تناظر سے تو ہم باہر نکل گئے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ تو کنفرم ہے کہ 8 فروری کو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تمام لوگ اس حوالے سے اپنی تیاریوں کو مکمل کیے ہوئے ہیں. اب جہاں تک رہ گئی بات پارٹیز کی اور پارٹیز کے منشور کی, خصوصی طور پر اگر میں جنوبی پنجاب کی بات کرتا چلوں, سرائکی کمیونٹی کی بات کروں, تو ہر دفعہ ایک نعرہ استعمال ہوا جس کو سابقہ حکومت نے اس دور میں بڑے پیمانے پر استعمال کر کے اس پوری بیلٹ سے ووٹ کو اکٹھا کیا, وہ تھا علیحدہ صوبہ. یہ نعرہ اب بھی موجود ہے. اس نعرے کو حاصل کرنے کے بعد, اس سے ووٹ حاصل کرنے کے بعد, اقتدار حاصل کرنے کے بعد جو ایک گزرتے وقت کے ساتھ ہمیں لالی پاپ ملا سیکٹریٹ کا, وہ بھی ایک خود مختار سیکٹریٹ نہیں ہے, وہ بھی بڑا باؤنڈ اور جس کے پاس اختیارات کا موجود نہ ہونا سینئر بیوروکریٹ کے لیے جو وہاں پر بیٹھے ہیں ایک شرمندگی کا باعث ہے. اور اگر کسی زمرے میں کہا جائے کہ خزانوں پر بوجھ ہے تو یہ بھی بے جانا ہوگا. اور دوسرے حوالے سے دیکھیں تو پہلے جو ایک شخص لاہور جا کر تنگ ہوتا تھا, لاہور سے اس کے مسائل حل ہوتے تھے, اب وہ 3 جگہ پہ تنگ ہوتے. پہلے وہ ملتان آتا ہے, یہاں کام نہیں ہوتا, وہ بہاولپور جاتا ہے, وہاں کام نہیں ہوتا, تو پھر وہ لاہور جاتا ہے. اب کام کرنا ہی لاہور نے ہے تو ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ اتنے لیول پہ ہم اب پورا سٹرکچر کو کھڑا کر دیں. 3.5 ارب روپے کی لاگت سے بلڈنگ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے سول سیکٹریٹ کی. لیکن آپ بینیفٹ دیکھیے, کیا اس ساؤتھ میں موجود لوگوں کو اس حوالے سے بینیفٹ ہو بھی رہا ہے؟ ایسی تمام تر صورتحال کے اندر لوگوں نے ویٹ کیا اور انتظار کیا اگر الیکشن کا, کہ اگر الیکشن آئے گا تو ہم ووٹ صرف اس جماعت کو دیں گے جو جماعت ہمیں سنجیدہ نظر آئے گی. ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود بڑی جماعتوں کی, تو تمام جماعتیں ہی اس بات کی اعادہ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے دور کے اندر اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, لیکن ہمارے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں تھی. ہم اس لیے تو کمنگ ڈیز کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے, اگر میں اپنا تجزیہ دوں تو 2/3 تو اس میں بھی کسی کی نہیں بن رہی. تو پھر ایسی صورتحال کے اندر کیا ہمارا صوبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی سرائکی کمیونٹی بات کر رہی ہے, کیا یہ پھر بھی ہمیں حصول نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو سرائکی جماعتیں اس کے اوپر کیا اپنی جانب سے اقدامات کریں گی؟ سرائکی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں اور مظاہرے تو اپنے طور پر جاری ہیں, کیا بڑے پیمانے پہ اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ ابھی ریسنٹلی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا, جس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور سینیٹر سابق جو ہے رانا محمود الحسن جس کا پارٹ تھے, جس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم واحد ہیں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس صوبے کی آواز اٹھائی. آواز اٹھانا ہی بہت نہیں ہے, صوبے کے حصول کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ بڑے لیول پر جا کے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ صوبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو یہاں پہ سٹرکچر اور ہرارکی موجود ہے وہ کم از کم سٹرونگ ہو. چلو ایک لمحے کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں, آپ صوبہ ہمیں نہیں دینا چاہ رہے, نہ دیں, جو آپ نے دیا اس کو تو خود مختار دے دیں, اس کے پاس بھی خود مختاری نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ اس خطے کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ مسائل کا حل الیکشن ہے, تو مسائل کا حل صوبہ بھی ہے. اچھا
اچھا اس میں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا موسٹلی تو ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ لے کر چل رہی ہے, سرائیکی صوبے کو لے کر بات کرتے ہیں. اچھا نون لیگ کی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاص, نون لیگ کا کچھ اس حوالے سے خاص کردار ادا نہیں سامنے نظر نہیں آ رہا. دیکھیے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی پاور, اس کا سٹیٹس ڈیوائیڈ ہو. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں جس پاور میں موجود ہوں میں اس سے مزید سٹرونگ ہوں, نہ کہ مجھے ویک کیا جائے. ایسی صورتحال کے اندر جب بھی اس کی ایک حرارکی اور تحریک چلتی ہے تو ایک آواز کہیں اور سے جو ہے وہ جنم لیتی ہے, اور اس آواز کی وجہ سے یہ تحریک بھی آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس تناظر میں دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ عوام کا کتنا جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. اس موجودہ صورتحال میں جس طرح علامہ نواز صاحب نے کہا کہ 3 پہیے جو ہیں وہ ہم نے کار کے اور ایک ٹریکٹر کا جوڑا ہوا ہے, تو ایسی صورتحال میں ہم کہیں کہ ایک گاڑی بالکل سموتھلی چل جائے گی تو اٹس ناٹ پاسبل نا. تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب کرنا کب ہے؟ ہم سارے لوگ ویٹ کرتے ہیں, الیکشن آئے گا, الیکشن قریب آئے گا تو ہمارے مسائل کا حل ہوگا, ہماری سڑکیں بنیں گی, ہمارا سیوریج کا سسٹم ٹھیک ہوگا اور الیکشن جو ہے وہ ود ان اے فیو منٹس ہو گئے, ود ان اے فیو ڈیز ہو گئے. تو ایسی صورتحال میں جو کام پینڈنگ تھے شہر ملتان کے, اگر میں پورے 6 حلقوں کی بات کروں, 12 پی پیز کی بات کرتا چلوں, تو مسائلستان بن چکا ہے اس وقت. ہم ذیلی انتظامیہ کو کس حد تک قصوروار ٹھہرائیں گے؟ عوامی نمائندے پہ ہی لوگوں نے جانا ہے. پچھلی گورنمنٹ کی بات کریں تو بلدیہ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے. تو ایسی صورتحال میں گلی محلے میں رہنے والا شخص ممبر نیشنل اسمبلی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا نا, نہ کہ اپنے علاقے کے چیئرمین کا. تو ایسی صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے مسائل کا ازالہ کریں گے؟ اور جو اس وقت وعدے اور نعرے دعوے کیے جا رہے ہیں, دیکھیے آپ جیتنے کے بعد کسی بھی لیول پہ جا کے اپنی سیٹس پہ بیٹھ جائیں گے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کی تقاریر بار بار آپ کے منہ پہ تماچے مارے گی جو آپ اپنے حلقوں میں کر رہے ہیں, جو آپ اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں. اچھا وہی باتیں ہیں نا سیم. آپ لاسٹ ایئر کی ہم بات کریں, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آیا, اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے وہی دعوے پرانے ہیں جو آج ہم باتیں کرتے ہیں نا ریپیٹیشن آف ورڈ ہماری کیا مسائل ہیں, میں ہمارے پروجیکٹ کیا ہیں, صحت کے ہمارے کیا کیا مسائل ہیں, اس ٹائم مہنگائی کی جو صورتحال چل رہی ہے, لوگ جتنے پریشان نظر آ رہے ہیں. اچھا اتنے ہی مسائل ہمارے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کم تو نہیں ہو رہے. میں تو حیران ہوں آسما, ہماری صحافتی زبان میں جب ہم کسی ورڈ کو دوسری دفعہ استعمال کرتے ہیں, ریپیٹیشن آف ورڈ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. وہ ایک ہی نعرے کو لے کر 75 سال سے پیٹتے جا رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی کے اوپر ہی کھڑے ہیں. میں کل ریپیٹ کر چکے کہ نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے, تو میں کہ آدھے سے زیادہ تو نوجوان ہمارے یہاں سے موو کر چکے ہیں اور ابھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم ایک نوجوانوں کو کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہی پرانی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ اب تک ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طریقے سے ہم سرائیکی صوبے کی بات کر رہے ہیں, ابھی کافی ساری پارٹیز ہیں نا ڈفرینٹ, ایک ہی سرائیکی خطے کو لے کر چل رہی ہیں. آپ تمام پارٹیز کا جو ہے متفق فیصلہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کو جو ہے آپ جوائن کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ دیکھو ہم جوائن نہیں کر رہے, ہم پاکستان سرائیکی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے ہیں, اور ایک ہمارا چوائس تھا کہ ہم ان 3 پارٹیوں میں سے کسی کو تو ساتھ لیں جو مرکز میں جا کے یا سینٹر جو لیڈرشپ بیٹھتی ہے جیسے اسلام آباد میں کرتے, کوئی تو وہاں ہماری بات کرنے والا ہو, ہم تو باہر کھڑے ہیں. تو اس میں ہمارے مذاکرات میں نے پہلے کہے سید یوسف گیلانی صاحب سے ہوئے اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہم پاکستان سرائیکی پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی جوائنٹلی طور پر سرائیکی صوبے کے لیے کام کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. اور جو ان کے اصل میں جب حکومت بنے گی تو یہ گفت و شنید ہوگی, مذاکرات ہوں گے تو وہ ہمارا ایشو بھی ساتھ ساتھ اسی پہ ڈسکس ہونا چاہیے. اچھا ابھی جو ہے ہم نے جو بات کرتے ہیں واقعہ ہوا ہے, سرائیکیوں کو قتل کیا گیا ہے ایران میں, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک نہیں ہوا, تربت پہ شجاع آباد کے لوگ شہید ہوئے, تربت پہ کوٹدو توسا کے لوگ شہید ہوئے, شمالی وزیرستان میں زیری شامری ڈی جی خان کے لوگ شہید ہوئے. اب ایران میں سرائیکی لوگ جو وہاں پر ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ قانونی طور پر رہتے, وہ شہید ہوئے. ایک نہیں شہید ہوا, ہمارے بندے سیال کوٹ میں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو واپسی بس
چوٹی زیری جہاں 9 لغاری ایم پی ایم این اے ان کے علاقے کے لوگ سیالکوٹ سے واپس آتے ہیں، بس کا ایکسیڈنٹ تو 32 لوگ مر جاتے ہیں راستے میں، اور جو ڈیرہ غازی خان کا بندے کی بھی مزدوری سیالکوٹ میں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت کوئی اس سرائکی کے خطے کے ساتھ ایک ظلم نہیں ہو رہا۔ بنیادی طور پہ جو یہ آپ کہیں کہ میں کہاں سے، ایک جو ہماری جماعت ہے، جب میں تھوڑا سا جب پیپلز پارٹی بھٹو کے دور میں تھی تو اس وقت نہ کوئی پنجابی تھا، نہ کوئی سرائکی تھا، نہ کوئی اردو اسپیکنگ تھا، نہ کوئی سندھی تھا، سارے لوگ عہدیدار تھے، اور جو غریب آدمی تھا پیپلز پارٹی کی طرف مائل تھا۔ انہوں نے کام کیا نہیں کیا ایک اور بات ہے، لیکن ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایک جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا گیا، بڑا سینسٹیو۔ تو وہاں لوگوں کو انہوں نے تقسیم کیا، اور کیوں کیا؟ تاکہ یہ جو لوگ ایک جگہ کھڑے ہیں، کنسنسس ہو رہی ہے، غریب کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو ہٹاؤ۔ تو اس کے بعد آپ کے میڈیا کی بات ہے، ضیاء شاہ صاحب نے 11 دسمبر 2019 میں خبریں خواب کے بیٹھ کے لکھا کہ بیوروکریسی اعتماد کھو چکی۔ یہ میں بنیادی وجہ بتا رہا ہوں، صحیح، بیوروکریسی اعتماد کھو چکی۔ یہ بدقسمتی 1985 سے شروع ہوئی، جب گورنر جیلانی نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ بیوروکریسی میں گروپ بنائے۔ یعنی 1985 سے لے کر 15-20 سال نواز شریف کی قیادت میں جو لاہوری صرف اور صرف لاہور بھرتی کیا گیا، ناجائز طور پر بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں، ہر جگہ وہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ آج وہی لوگ ہمارے فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں یہ کیا کہ اگر آپ پیچھے تھوڑے چلے جائیں تو ایک لاہور صوبہ علیحدہ، چاند صوبہ علیحدہ چیز ہے۔ لاہور صوبہ جو ہے وہ پنجابی صوبہ ہے، اور اس میں جو لاہور صوبے کے جو لوگ انڈیا جس وقت یہ تقسیم ہوا تو صرف 5 ضلع پاکستان میں ہیں، یعنی پنجابی صوبے کے یا پنجابی ہمارے بھائیوں کے جو مسلمان بھائی ہیں، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، لاہور اور شیخو پورہ، یہ 5 اضلاع ہیں، اب وہ 10-12 بن چکے ہیں۔ یعنی اکاڑا، سائیوال، فیصل آباد، جھنکی تحصیل اور یہ سارے علاقے ملتان صوبے کے ہیں۔ صحیح، اور باقی جو پتوں کی سے پرلی سائڈ آپ دیکھ لیں، اس وقت 90% جوڈیشری ان 5-6 ضلعوں کی ہے، 90% بیوروکریسی ان کی ہے، اور کلیریکل 70 سے 80% یہ ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان بھی وہ اسی علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور آپ یہاں ہائی کورٹ ہمارے ملتان میں دیکھ لیں، 90% لاہور کے لوگ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اب جو گرپ کی ہوئی ہے، اور آئندہ جو ہماری جوڈیشری میں بھرتی ہوتی ہے، جو بیوروکریسی میں بھرتی ہے، وہی لوگ کرتے ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں کا جو ڈی سی صاحب یا کمشنر صاحب، جو سیکرٹری صاحب یہاں آ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ہمدردیاں وہاں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارا جو سیاستدان ہے، ابھی کہتے ہیں تمہارے وزیر اعظم بنے، تمہارے وزیر خارجہ بنے، تمہارے صدر بنے، گورنر بنے، ان کے نیچے جو مشینری ہوتی ہے وہ لاہور کی ہوتی ہے، نہیں چلنے دیتی ان کو، پھر یہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ آپ صدر محترم کا دیکھ لیں، بزدار کا حشر دیکھ لیں، جب انہوں کا یہ انفلوئنس کرتا ہے، لیکن وہ 4 سال میں تونسے کو ضلع نہیں بنا سکا، لیکن جب پرویز الہی صاحب آئے، 1 مہینے انہوں نے 4 ضلع بھی بنائے، ڈویاں بھی بنائے، اور تونسا کو بھی ضلع بنا دیا، کوٹدو کو بھی ضلع بنا دیا۔ یعنی یہاں کا جو بندہ بیٹھا اس سے کوآپریشن نہیں ہوتی، اور پھر یہ اکیلا وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں کے بھی تو لوگوں کے، ہم اپنی بھی تو بات کریں نا، پھر ہم لوگ بھی تو، ہمارے پرائرٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں، ہم یہ چیزوں کو ہم بیان بھی کر دیتے ہیں، یہاں کے مسائل کا کس کو نہیں پتا، سب کو ہی پتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آپ نے جو کہا میری بات سمجھیں۔ 1985 سے جو بیوروکریسی ہے وہ ایک مخصوص طبقے کی ہے، جوڈیشری ایک مخصوص طبقے کی ہے۔ اب جو سسٹم چلتا ہے گورنمنٹ کا، بیوروکریٹ چلاتے ہیں، سیاستدان صرف کسی چپڑاسی نہیں بھرتی کر سکتے۔ بیوروکریٹ جو ہے اس وقت پاکستان کا، آپ دیکھ لیں کہ 13 کروڑ، 24 میں سے 13 کروڑ پنجاب ہے، اور 13 کروڑ کے 90% اختیارات، وسائل اور جوڈیشری، بیوروکریسی صرف لاہور کے ان 5 اضلاع کی ہے، اور یہی لوگ جا کے پھر اسلام آباد بیٹھتے ہیں۔ تو اگلے دن، کچھ دن پہلے صدر زرداری کہتے ہیں جی بہت سیانے بندے، تو انہوں نے کہا کہ ملک امیر ہے، اسلام آباد غریب ہے،
کیونکہ اس کی سوچ غریب ہے. یہ گڑی خدا میں نے کہا اسلام آباد غریب ہے کیونکہ ان کی سوچ غریب ہے. صحیح ہے. تو میں ایک سریکی پارٹی کا ادنا کارکن، تو میں نے دوسرے دن خبر لگائی کہ ملک امیر ہے. ہم بار بار کہیں یہ پاکستان امیر ملک ہے. اسلام آباد سے تخت لاہور زیادہ غریب ہے. کیوں؟ کہ 13 کروڑ کے وسائل لاہور کے پاس ہیں اور 13 کروڑ کے اوسط کے ساتھ یہ لوگ اسلام آباد پر قابض ہیں. سندھ سے بہت کم لوگ ہیں، بلوچستان سے بہت کم لوگ ہیں، کے پی کے سے کچھ لوگ ہیں، سرائکی خطہ کے تو لوگ نہیں ہیں. اگر یہ کوئی منیسٹر برداشت بھی نہیں ہوتا نا سرائکی خطے کے کیسے دیکھو پہلے وسیم صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ اس خطے کے جو وسائل ہیں، دیکھو اختیارات کی جنگ ہے نا. اختیارات جس کے پاس ہیں وہی استعمال کرے گا. اختیارات جو ہیں وہ آپ کا چیف آپ دیکھ لیں، آپ کر لیں، آپ کے پاس 40-45 وہ جو وزارتیں ہیں اس کے آپ دیکھ لیں سیکرٹری کہاں سے ہیں، آپ ان کے دیکھ لیں یہ جوڈیشری کہاں سے ہے. ہمارے تو ملتان سے 1-2 جج بھی بڑی. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے تو جس طرح پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا آیا پھر یہ صوبہ کو بنائے گی؟ میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ابھی صحیح بات یہ ہے کہ جب تک 2/3 اکثریت نہیں ہوگی صوبہ نہیں بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے جی. انہوں نے سینٹ سے ایک اپنا پازیٹو بتایا گیلانی صاحب نے کہ ہم نے سینٹ سے اینی ترمیم کری جب ہمارا وقت چلا، کیونکہ قومی اسمبلی میں ہماری 2/3 اکثریت نہیں تھی تو اس لیے نہیں بنا. میں نے کہا آپ نے جب 18ویں ترمیم میں میاں نواز شریف کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے 18ویں ترمیم کی، جنرل پرویز مشرف نے تو راستہ بند کر دیا تھا. اور بہترین وہ تھا کہ 10 سال کے بعد، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ 2 ٹرم میں کوئی وزیر اعظم بنے، تیسری ٹرم نہیں ملنی چاہیے، پھر یہ مناپلی ختم ہوگی. تو میں نے کہا اب 18ویں ترمیم میں اگر یہ کہہ دیتے میاں نواز شریف کو جب آپ اکٹھے تھے کہ ہمارا چھوٹا سا مطالبہ ہمیں صوبہ دے دیں، تو میرے خیال میں بڑا آسان کام تھا آپ کے لیے. آپ نے وہ کوتاہی کی. آج بھی پیپلز پارٹی اس حالت میں نہیں آئے گی، لیکن ہم ان سے یہ انشور کر رہے ہیں کہ آپ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی کے آزاد ہوں، آپ ان سے بات کریں گے اور 2/3 اکثریت کے لیے گفت و شنید ہوگی نا، تو یہ بتائیں کہ اصولی طور پر ہمارا صوبہ ضروری ہے. اور پاکستان میں جب تک صوبوں کا توازن نہیں ہوگا اس وقت یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ 44% لوگوں کو، اور یہ بہت بڑا خطہ ہے، میں نے آپ کو ایک حدود بتا دی پنجاب اور سرائکستان کی یا ملتان صوبے کی. تو جب اتنے بڑے اور جو سنٹر ہے، دل ہے پاکستان کا، اس کو آپ نظر انداز کریں گے اور ان کو پیچھے دھکیلیں گے ہر لحاظ سے، تو پھر آپ کیسے پاکستان کے ہم اس کو مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک یہ صوبے. دیکھیں میں نے اس میں ابھی بلاول صاحب کے سامنے وہاں یہی بات رکھی تھی، اور جب ان کا ہوا اگر پنجاب کے 3 صوبے بنائے جائیں تو کے پی کی سے بڑے ہیں، اگر پنجاب کے 2 صوبے بنائے جائیں تو پھر سندھ سے بڑے ہیں، اب بھی بڑے ہیں. صحیح ہے. اور پھر جا کے آبادی یہ توازن ہوگا. اچھا جس طرح ابھی ہم یہ سرائیکی صوبے کو لے کے بات کر رہے ہیں وسیم، تو موسٹلی تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پارٹیز اسی کو لے کر جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں. اچھا ساتھ جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے اس ٹائم جو ہے کون سے ایسے امیدوار ہیں جو آپ کو بڑے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہیں جیتیں گے؟ دیکھیے ملتان کی اگر قومی اسمبلی کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں، جن میں ایک نشست جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نظر ہوئی، جس میں اگر بات کرتے چلیں ہم NA 149 کی، تو NA 149 میں مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تو اس میں ظاہری طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے صورتحال میں جہانگیر خان ترین جو کہ NA 149 سے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے خود سربراہ بھی ہیں، وہ اس کو لڑ بھی رہے ہیں. انہی کے ساتھ اگر بات کرتے چلیں تو حلقہ تو یہ بہت سٹرونگ ہے. اسی میں ہی دوسری جانب سے پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو ملک رضوان ہاں ہیں،
اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو وہ پی ٹی آئی آزاد سے ہمیں عامر ٹوکر صاحب جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. تو اس حلقے پہ لوگوں کی خاص طور پر زیادہ توجہ کچھ اس لیے بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا جنوبی پنجاب میں ایک نیا یوں سمجھ لیں کہ نیا پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے, یا جنوبی پنجاب میں ایک نئی شخصیت جو ہے وہ ابھر کے ملتان کی سائٹ پہ یا ملتان کی سیاست میں نیا نام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اور دوسری جانب سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی پارٹیز کو چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر آج شامل بھی ہونے جا رہے ہیں. ایسی تمام تر صورتحال میں جب NA-149 کو ہم دیکھیں تو اس میں خصوصی طور پر یہی 2 اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کا کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس حلقے میں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس باقی نیشنل اسمبلی کے ہیں, احمد حسین ڈیڑھ ہوں, یوسف رضا گیلانی ہوں, عبد القادر گیلانی ہوں, تو مطلب باقی حلقے بھی اسی تناسب سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کی پوزیشن کی بات کریں تو وہ ساؤتھ میں شاید اتنی مضبوط یا نہیں تھی, کوئی نئی پارٹی تھی تو بہتر انہوں نے یہی ججمنٹ کیا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ کر لیں. ایسی صورتحال میں 7 سیٹیں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی مانگی گئی تھیں ان سے, اور اس پہ ان کا ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو چکی. علیم خان صاحب خود بھی اس پہ لڑ رہے ہیں. ملتان میں NA-149 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جہانگیر ترین صاحب یہاں ہیں تو دوسرے دن وہاں پر پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے اسٹرانگ ہے. آنے والا وقت کس کے حق میں زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے یہ تو فیصلہ 8 فروری کو ہوگا, لیکن منشور کی اگر میں بات کروں تو وہ جو ایک منشور کھیلا گیا اب سے پہلے 2018 کے الیکشنز میں علیحدہ صوبے کا, وہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا اس دور میں پلے کر کے اپنی سیٹس کو نکال لیا. اچھا, اسی سے ہی آگے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے. جی وسیم. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے اس نعرے کو بڑا اچھا استعمال کیا اور حکومت بنانے میں کامیاب بھی دکھائی دیے, اور جاتے جاتے 100 دن میں انہوں نے صوبے کا کہا اور صوبہ تو نہیں ملا, وہ ایک اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا حصہ رہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم اس وقت کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو لوگوں کی جو اب توقعات زیادہ جس کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہیں سرائکی کمیونٹی کی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گراف کی بات کریں تو وہ ہمیں جنوبی پنجاب میں اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اوور آل دیکھیں, ہم عوام کی بھی بات کرتے ہیں نا اس ٹائم, ہم جس طرح بات کرتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہے اس ٹائم تمام پارٹیز کو لے کر, عوام کی بھی تو رائے ہے نا. میں عوام کی رائے اور عوام کا رد عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مختصر سا یہ کہ عوام جلسے کسی کے اٹینڈ کرے گی, بریانی کسی کی کھائے گی, رکشے کسی کے استعمال ہوں گے, پولنگ اسٹیشن سے پرچیاں کسی کے پلیٹ فارم سے بنیں گی, اور ووٹ عوام اپنی مرضی کا دے رہی ہوگی. تو آپ دیکھیں گی 8 فروری کو, یہ تو ایک ایسی ویڈیو آئی تھی, ہاں بالکل یہ ریئلٹی ہے. آپ دیکھیں گی کہ جو عوام ہے وہ پرچیاں کس پلیٹ فارم سے بنا رہی ہوگی, رکشے کس کے استعمال ہو رہے ہوں گے, اور جلسے کسی کے اٹینڈ ہو رہے ہوں گے. تو کسی لیول پہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 8 فروری کا جو یہ والا الیکشن ہوگا یہ سمتھنگ ڈفرینٹ ہوگا, اس کا ریزلٹ سمتھنگ ڈفرینٹ ہوگا, جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جس موضوع کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس میں وہ بھی ہمیں کنفیوز کسی حد تک دکھائی دے رہے ہیں کہ آیا 8 فروری کو ہوگا کیا. ہاں اچھا, کیونکہ اتنی ساری کنفیوژن اکٹھی ہو گئی ہیں, جتنے امیدوار ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں, کسی کے کاغذات کے حوالے سے مسئلے آ رہے ہیں, تو الیکشنز کو لے کر لوگ بہت زیادہ اس ٹائم پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ آیا جو ہے وہ 8 فروری کو جو ہے یہ طے ہو پائے گا سفر یا نہیں ہو پائے گا. مطلب ابھی تک اس چیز کو جو ہے لوگ لے کر پریشان ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مہنگائی پہ بات کر رہے تھے نا, پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو ہے اس کی مصنوعات پہ بھی بات کریں گے. لوگ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں, لوگوں کا کیا کہنا ہے, لوگوں کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, جو اس وقت کا جو ٹینور تھا, آپ الیکشن تو گزرنے دیتے, یہ نگران وفاقی گورنمنٹ نے کیا کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہا. کہ ایک دم آپ پہلے پیچھے لے جاتے ہیں, ایک دم آپ کہتے ہیں عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کس جگہ پہ بیٹھ کے کس ٹائم پہ آپ نے ریٹس کو انہانس کرنا ہے. الیکشن سر پہ ہیں, اور ایسی صورتحال میں الیکشن سے 5-7 دن پہلے آپ عوام کو 13 روپے کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ نگران وفاقی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں.
تو ایسی صورتحال کے اندر آپ بتائیے کہ جن کا چولہا ہی نہیں جل پا رہا، رات میں نے اس کے اوپر لائیو بھی کیا، لوگوں سے بھی ملا، جو رائڈرز ہیں بیچارے وہ رل گئے کہ عوام ہمیں، آج آپ دیکھیں گے جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں اس طلوع سحر ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ابھرا ہے، آپ دیکھیں گے ٹرانسپورٹرز اپنے کرائے بڑھا دیں گے، رائڈرز اپنے کرائے بڑھا دیں گے، اچھا کرائے تو بڑھ جاتے ہیں نا، ساتھ تمام چیزیں اشیاء خوردونوش بڑھ جائے گی، اس کے ساتھ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب بھی پیٹرول کی قیمتیں کم اگر ہوتی بھی ہیں تو اس میں کرایوں میں کمی نہیں آتی، لیکن بڑھیں گی تو آپ دیکھیں گے چیزیں بڑھیں گی، ڈبل ہو جاتے ہیں۔ آج کا ریٹ آپ دیکھ لیجئے اور کل کا ریٹ آپ دیکھنا، آپ اس میں واضح فرق جو ہے وہ دیکھیں گے، غریب اور متوسط طبقہ پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان۔ ہاں بالکل ایسے۔ ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الطاف حسن بول رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ میڈم جس طرح باقی جماعتوں کو آزادگی ہے جب سے جلوس نکالنے کی یا ریلیاں نکالنے کی، یہ پی ٹی آئی پر کیوں سختی زیادہ ہے؟ چلو جو نائی مائی کے ملوث ہیں ان سے علاوہ ہٹ کے بھی تو جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو کیوں ریلیاں نہیں نکالنے دیں؟ ان کے اوپر کیوں اتنی زیادہ پابندی ہے؟ لیول پلینگ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے، ان کے لیے سختی کیوں زیادہ ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ وسیم کیا کہیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف کو لے کر بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں، تحریک انصاف کو اس طریقے سے جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کو اس طریقے سے باہر آنے کی، کمپین کرنے کی اجازت ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ کی رائے کی بڑی قدر کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا آپ اور میں سب مل کے اس کی مذمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جب آزاد کے طور پہ ہم لوگ سامنے آ گئے ہیں، جب ہم پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو استعمال نہیں کر رہے یا ہماری پارٹی اس طرح سے نہیں رہی، تو آپ ہمیں آزاد حیثیت سے لیول پلینگ کی اجازت تو دیجئے۔ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور تمام سیاسی پارٹی جس بات کو مانتی ہیں کہ جو آج وقت ہے وہ کل کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اور تاریخ دہراتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ تاریخ دہراتی رہی ہے۔ آپ 75 ایئر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کے الیکشنز کے سیزنز میں اس طرح سے ہوتا رہا۔ اور اب اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، اور اس سے اگر پریویس میں چلا جاؤں 95 میں، 92 میں، وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، 98 آپ کے علم میں ہے۔ تو ایسی تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہر جماعت یہ بات کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کچھ حدود و قیوس ہیں۔ جب آپ ان کو کراس کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہوتا اس طرح کا ہے کہ جرم کسی کا ہوتا ہے تو سزا کوئی بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل آپ کی آواز جو ہے وہ اٹھائی بھی ہے، اور اس پر ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی۔ تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کہ آپ کو جلسے جلوس ریلیاں نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں نکال سکتے۔ آپ لوگوں نے بڑے بہترین سوشل میڈیا کا انتخاب کیا ہوا ہے، آپ لوگ چینلز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، آپ لوگ چھوٹے جلسے جلوس تو کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہونا چاہ رہے ہیں، جس کی مذمت کرتا نہیں ہونا چاہیے۔ اوورآل ایک اس پہ بات کریں نا تو ایک تجزیہ نکالتے ہیں جو موسٹلی ہم دیکھ بھی رہتے ہیں، جو ہم سے سینئر ہیں اس پہ بھی ہم نے ان کو بھی سنا کہ الیکشنز کے حوالے سے یہ چیز بڑی متاثر کرے گی اگر ایک ہی پارٹی کو آپ بالکل سائیڈ لائن کرتے ہیں۔ دیکھیے پھر ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ کوئی معصوم یا اس طرح سے نہیں ہے بھولی جس کو ہم کہہ دیں۔ آپ اس کا ریزلٹ پھر ڈیفرنٹ دیکھیں گے۔ سیاسی شعور آپ لوگوں میں بڑا ہے، سیاسی شعور جب ہم ووٹرز ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر نہیں نکالنے دے رہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میرے بھائی آپ کے پاس 8 فروری کا دن ہے، آپ اس پہ جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس طریقے سے جس کو آپ چاہیں۔ اور ایسی صورتحال میں اگر آپ لوگوں کو صحیح معنی میں پذیرائی نہیں مل رہی تو پلیٹ فارم تو آپ کے لیے کھلا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ آپ جائیے 8 فروری کو اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیجئے، اور آپ اپنی خاموشی اور اپنی چیزوں کو اس طریقے سے توڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کو جو پارٹی اچھی لگتی ہے، آپ جو ہے میں سمجھتی ہوں ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں، ووٹ آپ کی بڑی قیمتی، آپ کی امانت ہے، ملک کی بھی امانت ہے۔ اور ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوس سے کہیں زیادہ ووٹ جو ہے آپ اپنی اب سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، سے بھی جانتے ہیں نا سر، موجودہ الیکشنز کو دیکھتے ہوئے جو صورتحال چل رہی ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہر بندے کے دل سے یہاں پر آپ کا پورا ایک سسٹم کیپچر ہے۔ یہ لوگ جب تک ہر شعبے میں توازن نہیں ہوگا
میں تو وہیں آ جاتا ہوں جب آپ کے مخصوص علاقے لوگ ایک دھرتی پہ قابض ہوں گے، میں سے قبضہ قابض ہوں گے، تو وہ کسی شکل میں آپ کو پنپنے نہیں دیں گے۔ بات یہی ہے کہ تمام جماعتوں کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے، تمام لوگوں کو آنا چاہیے، جن لوگوں نے 9 مئی کا کیا ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے، وہ غلط ہوا، سب کچھ غلط ہوا۔ اب مزید غلط کرنا چاہ رہے ہیں، مزید غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، تو ہر لحاظ سے مطلب ملک کے یہ خلاف باتیں جو پاکستان کے، جس کو آپ جمہوری حق نہیں دیں گے، آپ ان کو سوشل نہیں دیں گے، آپ ان کو انڈسٹری میں بے ایمانی کریں گے، آپ ملازمت میں کریں گے، آپ سلیکشن میں غلط کام کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہے کہ ملک کے فیور میں نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہیں۔ پاکستان کو اپنے مضبوط مستحکم دیکھنا ہے تو پھر پاکستان پورے کو پاکستان سمجھیں، ہر ملک پاکستان کے ہر حصے کو برابر کے مواقع دیں، ہر حصوں کو برابر کی انڈسٹری دیں، ہر حصوں کو موٹر وے برابر کے دیں، ہر حصے کو سیاسی طور پر ان کی بات سنیں۔ جب یہ ساری آپ برابر کے مواقع دیں گے تو یہ ملک امیر ہے، اور وہی کہ لاہور اور اسلام آباد کی سوچ غریب ہے، جس کی وجہ سے ہم اچھا اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں جی، بالکل ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مرزا روہیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اکانومسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر ضمیر الطاف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فزیکل تھراپسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ جی، ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے فالج پر، اس کی ریزنز بھی جانیں گے، احتیاط بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور سر سے ہم باتیں گے جس طرح ہم بات کریں الیکشنز کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو یہاں کی جو ہماری اس ٹائم ملکی صورتحال چل رہی ہے، جو ہماری معیشت کا حال ہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، الیکشنز اس کے لیے کتنے ضروری ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں آج ان سے ڈسکس کریں گے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ بھی ایشوز چل رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے کاروبار میں ترقی کیسے لا سکتے ہیں، یہاں کی اب انڈسٹریز بھی ہماری بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم الیکشنز کی تیاریاں چل رہی ہیں، بہت دن، اب میں سمجھتی ہوں صرف 8 دن ہی رہ گئے ہیں، بلکہ 7 دن، آج تو 1 جنوری ہے، فیب ہے سوری، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ الیکشن جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور تیاری لوگوں کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک لوگوں میں ایک جو اضطراب ہے اس میں کمی آ جائے، جو ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ آج جیسے یکم ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی، بالکل ایسے ہی ہے، تو جو اضطراب ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پریشانیاں لوگوں کی جو جن کی لو اچھا، انکم مجھے ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ دھچکا دینے کے لیے پہلے عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں، تھوڑا سا ایسے، تھوڑا سا، تاکہ تھوڑی سی خوشی آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم سے پرائز بڑھا دیں گے، تاکہ پھر جو ہے وہ تمام بندے جو ہیں وہ اسی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو اکانومی جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک لوگوں کی ٹھیک نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا وہ اپنی باقی جو ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کریں۔ تو اس وجہ سے مشکل حالات ہمارے انڈسٹری کے بھی ہیں، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے بھی ہیں، بالکل، ہماری ایجوکیشن، ہماری ہیلتھ، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ریفارمز مانگ رہی ہیں۔ تو یہ اکانومی ایک دن میں نہیں ٹھیک ہونی، اور نہ ہی ابھی ہمیں فوراً آپ کہیں نا ایسے چٹکی بجائیں اور کہیں کہ الیکشنز کے بعد بھی وہاں تب بھی ٹائم جو ہے اس کو ٹائم ٹیکنگ ہے، اٹ ول ٹیک مور دین اے ایئر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹائم لیں گی۔ جیسے ہماری انڈسٹری ہے، اب انڈسٹری میں دیکھیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اور جن چیزوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے وہ چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ہم باقی ملکوں کو بیچا کرتے تھے وہ ہم جو ہے وہ اب پرچیز کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، لیکن ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ ویسے ہماری پروڈکشن نہیں ہو رہی، اور جو فارمر ہے، کسان، وہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایجوکیشن دیکھیں، ایجوکیشن میں بھی یہ جو ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایجوکیشن بہت بیسک رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کو چیزیں سمجھ آئیں گی، یہ انڈرسٹینڈ کریں گے،
और एक्सपर्ट्स होंगे हमारी एजुकेशन में, फिर देखें रिसर्चेस नहीं है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाल लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा हम बुरे हालात में हैं लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सर्वाइवर हैं बहुत अच्छे। जी, चलते रहेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, हाँ, क्यों नहीं। तो रिसर्च जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जो ममालिक आगे निकले वो क्यों आगे निकले, उन्होंने रिसर्च की, फिर अपनी उस रिसर्च को जो है वो उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल किया। तो हम चूंकि एजुकेशन में पीछे, आईटी में पीछे, ई कॉमर्स में पीछे, तो ये तमाम तर चीज़ें ना हमारी इकोनॉमी को पीछे ले गई। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसी की वजह से हम आज जितने भी हालात हैं हम फेस कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इस जो इलेक्शन में हम ये चाहते हैं स्टेबिलिटी आ जाए। बिल्कुल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर प्राइजेस ठीक होना शुरू हो जाएंगे और फिर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो आम आवाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कहते हैं जरा सबर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम फालिज के हवाले से जान लेते हैं ना, कि एक तो अभी हम फालिज की कई किस्में भी हैं, तो उस हवाले से पहले बताइएगा। देखें, जो आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जो हमारे जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं तो उनको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज जैसे आजकल सर्दी है, तो सर्दी की वजह से हमारे दो जो बीमारी हैं वो ज़्यादा होती हैं और डेथ भी ज़्यादा होती है। काजेज़ क्या होती हैं, एक तो हमारा वाटर इनटेक कम होता है। वाटर इनटेक कम होना की वजह से ड्राई फूड और फ्राई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हाइपरटेंशन, जैसे कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। ये दोनों खामोश बीमारी हैं, ये खामोश कातिल हैं, जिनका ना बढ़ने का पता चलता है ना कम होने का पता चलता है। और ये जो स्ट्रोक है, जो पैरालिसिस का है, जो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजूहात ये हैं कि हमारे जो एक तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, डायबिटीज़ का ज़्यादा होने की वजह से ये अटैक होता है। और क्या है कि हमारे जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स पे की वजह जो है सप्लाई जो ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट ना होने की वजह से उस इसमें दिमाग के इसमें जो ब्लड तो सही पहुंचता नहीं, पहुंचे और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वो हिस्सा डैमेज होता है। जब डैमेज होता है उसकी फिर क्या होता है कि एक जिसे हम हेमीप्लीजिया बोलते हैं, मोनोप्लीजिया बोलते हैं, पैराप्लीजिया बोलते हैं, और बैल्स पाल्सी बोलते हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आप लोगों ने अपनी न्यूट्रिशन को ना प्योरिटी पे अपने रखनी चाहिए हर दूसरे बंदे को। और वैसे तो क्या है कि हम लोग एक जैसे हमें प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम अपने पैरामीटर्स को नहीं फोकस करते। अगर हम अपनी पैथोलॉजी जो अब हर 6 मंथ के बाद हम अपने टेस्ट कराएं, हम देखेंगे यार हमारी बॉडी एक्सेस किस चीज़ की है, ताकि अगर जिस फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रोल ज़्यादा बड़ा हुआ है तो हमें फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, फाइबर डाइट का हमें ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मतलब नमक वाली चीज़ें हैं या आपकी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब बॉडी, हमेशा मैं बात करता हूँ कि बॉडी को जो नीड होती है वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। कहते हैं एक्सेस से एवरीथिंग इज़ बैड। हम ज़्यादातर जो इम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं यार न्यूट्रिशन, बस होटलिंग पे ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। होटलिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है वो। तो मतलब आपका ए बाय 1 गेट 1 फ्री, आप टेम्परेरी वेजेस पे आपको तो एक मज़ा आता है एक नया एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए। बट उसके अदर जो इफेक्ट्स होते हैं वो फिर बहुत हॉरिबल किस्म के होते हैं, मतलब परेशान कौन होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का जो है ना वो बैलेंस इस्तेमाल करें। जहाँ तक स्ट्रोक के हवाले से है, उसके लिए उसका जो पैरामीटर्स है, जैसे मैंने बताया कि आप अपनी जो पैथोलॉजी है, अपने मेडिकल टेस्ट हैं आपके, तो वो आप लाजमी करें। अब जब बंदे को स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक से रिकवर किस तरह से वो कर सकता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ज़ाहिर बात है, पहले तो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो हमारे न्यूरो फिजिशियन या फिजिशियन जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ उनकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। बर वक्त हम उनके जैसे स्ट्रोक होता है, एक्सरसाइजेस हैं। अब हम अपने पेशेंट को रिकवर हम लोग कैसे करते हैं, ये 2 कैटेगराइज बेस पे होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब पहले तो जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है उसको तो हम लोग मोबिलाइज करते हैं, मतलब उसके जो अज़ा होते हैं, जैसे अपर लोअर लिम्स होते हैं, उनके काम नहीं करते हैं, उनकी अपर लिम्स हम लोग उनको मोबिलाइज करते हैं ताकि उसमें मसल्स उनके एक्टिवेट हो, टोन अप हो, मोबिलाइज हो, उनकी रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, ताकि स्टिफनेस वगैरह हो, इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो और कम्फर्ट हो। जैसे जैसे वो मतलब उसकी थेरेपी होती रहती है वो वैसे वैसे बेहतर हो जाता है। अब जब मतलब उसको हम डिपेंडेंट करके उसके मसल्स एक्टिवेट होते हैं तो मूवमेंट शुरू होती है। अब इसी दौरान जब पेशेंट कंफर्ट होता है फिर उसको हम सजेस्ट करते हैं कि ये आपका जो ट्रीटमेंट है ना, ये एक टीम वर्क है।
اب ٹیم ورک کیسے آپ نے بلڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے آپ نے خود مطلب آپ نے انڈیپینڈنٹ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو پکڑی، آپ کا اپر لمس کام نہیں کرے، آپ نے اس کو ہولڈ کر لیا، آپ نے جیسے اس کو جو آپ کا ہاتھ ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہینڈ ہے ٹھیک، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے اس کو آرام سے اوپر نیچے آپ نے کر دیا. اس کے بعد آپ نے دوسرا سیکنڈ ایکسرسائز آپ نے اس کو مطلب حرکت میں رہنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو کلاک وائز موو کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ اینٹی کلاک موو کرتے ہیں، پھر یہ اپ اینڈ ڈاؤن. مطلب یہ تو آپ کی موومنٹ ہے، جو آپ کا حرکت نہیں ہاتھ کرتا اس کی آپ نے حرکت اس کی بہتر کر دی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ اب بہتر ہو گئے ہیں، اب اس میں موومنٹ آ گئی ہے، پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ اس کو الٹا کرتے ہیں، پورے حصوں پہ نیچے موومنٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس کو. پھر ہم کوشش کرتے ہیں ہاتھ کی گرپ ہو جائے، پھر اسی طریقے سے ہم ہینڈ ٹو شولڈر اوپر نیچے ہاتھوں کو موومنٹ کرتے ہیں، پھر اپ اینڈ ڈاؤن. مطلب ہر وہ موومنٹ جو آپ نے ریگولر آپ نے کرنی ہے، مطلب روزمرہ کی زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب ہاتھوں کی موومنٹ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کی گریپ کتنی بہتر ہے. اس کا پھر ہم کیا ہوتا ہے ہم اس کو اسیس کرواتے ہیں کہ یار جو تھم میں آپ لٹل فنگر کو ٹچ کریں، پھر اسی طریقے سے آپ نے دوسری انگلی کو لگائیں، پھر اسی تیسری انگلی کو ٹچ کریں، پھر اسی طریقے سے چوتھی انگلی کو. اب یہ مطلب آپ کی گرپ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو بولتے ہیں کہ اس کو اوپن کریں آپ، پھر کلوز کریں، تاکہ یہ مطلب یہ وہ موومنٹ ہے جو آپ نے جیسے فار ایگزامپل سوئی اٹھانی ہے اسے کیسے اٹھانی ہے، پیج کو اپنے گریپ کرنا ہے کیسے کرنا ہے. یہ تھرڈ موومنٹ پھر ہم اس طرح سے بہت سے دیکھتے ہیں، اسیس کرتے ہیں اسی میں کتنی اسٹرینتھنگ ہے. پھر اس سے لائک فس کی طرف ہم لوگ آتے ہیں، فس کی طرف پھر یہ اسی طرح سے ان کی گریپ ہو جاتی ہے. اچھا موسٹلی ہم بات کریں جس طرح فالج اگر ہو جاتا ہے تو زیادہ اس کی تھراپی جو ہے یہ اسی طریقے سے جو ہے ایکسرسائز کے تھرو ہی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے پراپر آپ میڈیسن کے ذریعے اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو میرے خیال میں فالج کا اس طریقے سے علاج نہیں ہے. دیکھیں جو اسٹروک پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ تو ہاسپٹلائز، ان کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر تو ہم نہیں کچھ کرتے. یہ ایک ٹیم ورک ہے. اب اس ٹیم ورک میں سب انوالو ہوتے ہیں. اب پہلے تو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، اس نے کنسلٹنسی لی، اس کو مطلب میڈیکل لی، اسے ساری میڈیسن دی، اس جو مطلب جو اٹیک ہو گیا اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ سارا انہوں نے دیا. اس کے بعد جو تھراپسٹ کا مین اس پہ کام ہوتا ہے، ظاہر بات ہاسپٹل کے بعد جب وہ گھر آتا ہے اس وقت سارا 100% اس کا ڈیپینڈ اس پہ ہوتا ہے. چونکہ اسٹروک کا صرف کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے سارا تھراپیز ہیں. یہ آج کل تو جدید دور ہو گیا الحمدللہ، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اسٹروک جیسے پیشنٹ 4 آورس کے اندر انجیکٹیبل ہیں. یہ مطلب جیسے نیچر میں بھی یہ فیسلٹیز اویلیبل، 4 گھنٹے کے اندر اگر وہ ہاسپٹل میں جو وہ مطلب وقت تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں وہ چونکہ کلاٹ بن جاتا ہے، وہ پھر کلاٹ کو ریموو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، پھر وہ ہول دا لائف اس کا پھر ٹریٹمنٹ چلتا ہے. اچھا موسٹلی جو ہے یہ ونٹرز میں فالج کا جو ہے وہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے. ونٹر میں زیادہ ہوتے ہیں، ویسے تو نارملی جیسے عام دنوں گرمیوں میں بھی اسی طرح سے. مطلب یہ ایک خاموش قاتل ہے. جیسے آپ کو ہیڈ ایک ہے، آپ پتہ نہیں ہیڈ ایک میرے کیوں، یہ پتہ نہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر 180 سے ابو 200 پہ ہے آپ کا. اب اس کے بعد آپ کا جسم میں درد ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ شوگر کی وجہ سے آپ کے پورے جسم میں آپ کی تکلیف ہے. یہ تو مطلب یہ ہماری اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اب اس کا سولوشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد اپنے پیرامیٹرز لازمی اسیس کریں، دیکھیں کہ آپ کے کس باڈی میں کون سی ایسی جیسے یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، ہائپرٹن، ہر چیز کو مانیٹر کریں گے. اس سے کم از کم آپ بچ سکتے ہیں. اور جیسے سب سے بڑی چیز جیسے ہم آج کل ڈپریشن اسٹریس میں مبتلا ہے، اسٹریس سب سے مین افیکٹ کرتا ہے. بالکل مطلب ایک اوور تھنکنگ جو ہے نا وہ زیادہ ہر دوسرے بندے میں ہے. اب مطلب ہے کہ مینٹل ورک زیادہ ہے، فزیکل ایگزیشن نہیں. فزیکل ایگزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت اوور تھنکنگ ہے. اب فزیکل بیڈ پہ تو ہیں، مینٹل آپ ابھی ہوتے ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں آپ کا ساتھ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے مسلز آپ کا ساتھ نہیں دیتے. آپ کو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ زیادہ ہو گئے ہیں، شوگر بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. ویسے بھی اس کی بھی جو بیسک چیزیں پیچھے آتی ہیں وہ اسٹریس آتا ہے. اسٹریس امپورٹنٹ، مطلب اسٹریس دیکھیں نا. اب جیسے صبح اٹھیں، ابھی مجھے نہیں پتا، میں ابھی پیٹرول ڈالا میں نے دیکھا نہیں، میں نے کہا اتنے ڈالا. جو ابھی آپ نے بتایا کہ پیٹرول جو ہے وہ بڑھ گیا. اچھا کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا. آج مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی یہی پتا چلا کہ پیٹرول کی قیمتیں آج جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. تو انسان بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. ایک چیز سے آپ نکل نہیں رہے ہوتے ہو تو آپ کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ صبح اٹھ کے آپ کے لیے ریڈی ہوتی ہے. یہ اب آپ کے لیے یہ چیلنج آ گیا. دیکھیے اسٹروک مین وجہ ہے اوور تھنکنگ، مطلب مسلسل سوچ کے. اب ایک بندہ ہے اس کی سیلری سے 20,000 ہے. اب اس نے آپ دیکھیں کہ اب ایک تو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے بجلی کا. اس کے بعد گیس کا. پہلے تو ہمارے اتنے بل نہیں آتے گیس کے جتنے اب ایمن کے صرف 3 سے 4 گھنٹے کی ہے، اس کے باوجود آپ کے ہزاروں روپے میں آپ کے بل ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، ہر بندہ ان مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اسپیشلی معاشی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اچھا میں مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا، جس طرح الیکشنز کی ہم بات کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور ہماری معیشت جو ہے وہ ذرا سٹرونگ ہو جائے گی، اور جتنے بھی ابھی مسائل ہیں، جتنے ہم اتنے پرابلمز فیس کر رہے ہیں، انڈسٹریز ہماری جو ہیں وہ بحالی کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں، عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سٹیبل ہو جائیں، لیکن چونکہ ابھی یہ ساری چیزیں اتنی بیکورڈ جا چکی ہیں اور اتنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں. ابھی جس طرح پیٹرول کی قیمتیں ایک دم بڑھی ہیں، مطلب ہم 300 سے تو ہم نے ابو ہی اس کو دیکھا ہے نا. اچھا، پھر ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دم سے آج جس طرح سے ریٹ بڑھے ہیں، آگے مزید بھی بڑھنے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یا اس سے کم ہوں گے اگر الیکشنز کے بعد؟ الیکشن کے بعد اس کے پرائز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن ابھی دیکھیں جب ایک پیٹرول بڑھتا ہے تو صرف پیٹرول نہیں بڑھتا، اس سے ریلیٹڈ ہر چیز بڑھتی ہے. اچھا، پھر وہ کم نہیں ہوتی؟ جی، ہم نے جب یہ دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ چیزیں آگے کی طرف جاتی ہیں، پیچھے نہیں آتی. انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہیں وہ جو موو کر رہے ہیں وہ اپنی کاسٹ بڑھا دیں گے. جو ہماری ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ اس کی کاسٹ بڑھا دیں گے. جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کے پیسے بڑھ جائیں گے. بالکل ایسے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ویسے ہے تو ایک پیٹرول، لیکن اس کا اثر ساری اکانومی پہ پڑتا ہے. اچھا، ظاہر سی بات ہے پھر ہر بندے کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ہم ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری معیشت اس طریقے سے سٹرونگ نہیں ہے تو ہر بندہ اسی چیز میں الجھا ہوا ہے. اچھا، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگوں کے لیے اس طریقے سے وسائل نہیں ہے، تو ایک وقت کی روٹی بھی کھانا اب ایک بندے کے لیے جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو گیا. یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا کہ بی پی ہوتا ہے اور یہ شوگر ہے، تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، ہر بندہ نا اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بچوں کو، اس کی فیملی کو نہیں پتا، وہ بڑا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پہلے وہ 50,000 میں وہ ساری چیزیں مینج کر لیتا تھا، اب وہ 70,000 میں بھی مینج نہیں ہو رہی. لوگ قرضہ لے لیتے ہیں اور وہ پھر اس میں نا پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے نا یہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں. وہی نا، سٹریس جتنا پھیلے گا، لوگ ہماری اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہیں کوئی خاص، تو ہمارے بچے بھی بہت زیادہ سروائیو کر رہے ہیں اس چیز سے کہ اوور تھنکنگ، جس طرح آپ بات کر رہے، کل ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے. اچھا، مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی بالکل، ملتان شہر کی مہنگائی کی صورتحال بدلتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. موسم تو بدلا ہے، فصل بھی کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن سبزیاں، پھل، اس کی قیمتوں میں کوئی خاص ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج سے پچھلے ایک مہینے میں جو قیمتوں میں مسلسل اضافہ رہا ہے اس میں کچھ زیادہ کمی نہیں دیکھی جا رہی. بات کریں سبزیوں میں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے، لہسن اور ادرک ابھی بھی 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی سرکاری قیمتیں جو ہیں وہ کل کی ہی ویسے ہی برقرار ہیں، جس میں تھائی لینڈ ادرک 460 اور لہسن جو ہے چائنا کا 514 روپے پر برقرار ہے. اسی طرح اگر پیاز کی بات کریں تو پیاز مہنگا ہوا تھا، 280 میں فروخت ہو رہا تھا، 240 زیادہ سے زیادہ قیمت ہے اس وقت مارکیٹ کی، جبکہ کم سے کم قیمت جو ہے وہ 180 ہے. اس میں درمیان میں یہ جو 60 روپے کا ایک فرق ہے. کوالٹی اقسام کے حوالے سے پیاز کی قیمتیں آ گئی، جس میں حیدرآباد کا پیاز بھی ہے اور باہر سے منگوائے جانے والا پیاز بھی ہے، ایرانی پیاز ہے جس میں، تو اس وجہ سے پیاز کی قیمتیں جو ہیں وہ مختلف دیکھی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. پیاز نارمل دیکھا جائے تو 80 سے 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونا چاہیے تھا، جس طرح مقامی پیاز دستیاب ہے. اسی طرح اگر بات کریں ہری مرچ کی، 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ 200 روپے فی کلو کے حساب سے بھی اکثر جگہوں پر، اکثر مقامات پر شہر میں ہری مرچ جو ہے فروخت ہو رہی ہے. ٹماٹر جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا سرخ ٹماٹر جو ہے وہ تو 120 میں مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ سبز ٹماٹر اور کوالٹی پر اگر تھوڑا کمپرومائز کیا جائے تو عام ریڈیوں پر ٹماٹر 60-80 روپے فی کلو میں بھی فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آلو کی بات کریں 60 روپے فی کلو میں، جبکہ موسمی سبزیوں میں گاجر، مولی اور شلجم بھی 60 روپے فی کلو کے حساب سے، اور اس کے ساتھ پھول گوبھی اور بند گوبھی جو ہیں وہ 80 سے 100 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں. بات کریں پھلوں کی، پھلوں میں اسٹرابری 800، انگور سندر خانی کا افغانستان سے منگوایا جانے والا انگور جو وہ بھی 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. جس میں سیب کی بات کی جائے تو سیب کی مختلف اقسام ہیں، ایرانی سیب ہے، گولڈن سیب ہے، کالا کلو سیب ہے، گاجا سیب ہے، سفید سیب ہے، تو اس کی قیمتیں بھی مختلف دیکھی جاتی ہیں. کم سے کم 200 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سیب 400 تک دستیاب ہے. اسی طرح پپیتا بھی 200 یا 300 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. خربوزہ بھی مارکیٹ میں اس وقت مل رہا ہے، 200 روپے فی کلو قیمت ہے. انار اپنی کوالٹی کے حساب سے، جس میں علی پور کا انار بھی ہے، کندھاری انار بھی ہے، کم سے کم 450، زیادہ سے زیادہ 600 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انار کی سرکاری قیمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 300 تک مقرر کی گئی ہے.
اور اسی طرح اگر کیلے کی قیمت کی بات کی جائے تو کم سے کم 120 زیادہ سے زیادہ 160 روپے فی درجن کے حساب سے، اور اسی طرح مالٹے بھی 160 روپے فی کلو کے حساب سے، بیر بھی 200 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اور چکن کی قیمت کی بات کریں تو چکن جو ہے وہ بھی عام شہریوں کی پہنچ میں نہیں آ رہی، 614 روپے سرکاری قیمت ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ چکن کی قیمت 600 سے زیادہ ہی ہے، 5 سے 10 روپے کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اور چکن کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی کوئی اقدامات نہیں دیکھے جا رہے۔ سستی پروٹین جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے مسلسل خواب بنتی جا رہی ہے، کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے یہی چکن 400-420 تک رہی ہے، لیکن اب قیمت جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر انڈے کی قیمت کی بات کی جائے تو سرکاری قیمت بہت کم ہو گئی ہے، 350 سرکاری قیمت انڈے کی ہو گئی ہے فی درجن، لیکن مارکیٹ میں بدستور ابھی بھی 420 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ عام دکانوں پر ایک انڈا اگر خریدنے جائیں تو وہ 35 روپے کا پڑ رہا ہے۔ لیکن ابھی انڈے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات نہیں دیکھے گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں اس کی جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں وہ غیر فعال نظر آتی ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں مہنگائی کی صورتحال ویسے ہی برقرار ہے، قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ عام شہری مزدور طبقہ ابھی بھی اس مہنگائی سے خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا، جس طرح سے ابھی ہم مہنگائی کی بات کر رہے تھے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے آپ دیگر آپ کی تمام ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سبزیوں اور پھلوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو اتنے ہی، جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ کی سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ مزید مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں کے بہت زیادہ اس حوالے سے بھی ایشوز رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اتنے تمام مسائلوں کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ تو ابھی گنے چنے چند کو لے کر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں نا سب سے پہلے ہماری انڈسٹری، ایگریکلچر سیکٹر، ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے انڈسٹری کے ایشوز کیا ہیں، ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت سارے نکل آئیں گے۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرکسٹی ہے، بجلی ہے، وہ ان کا ایشو ہے۔ اب اس کے پرائز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹس بنتی ہیں وہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا 93 روپے تک یونٹ جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ جی، تو ڈومیسٹک یونٹ اور ہے اور کمرشل اور ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح دیکھیں جو ہمارا ایگریکلچر ہے، وہاں پہ کسان جو ہیں ان کی وہ پروڈکشن نہیں لے پا رہے۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب وہ پروڈکشن نہیں لے پا رہے تو وہ پروڈکٹس نہیں آ رہی، اور جب وہ پروڈکٹس نہیں آ رہی تو ہمیں باہر کے ملک سے درآمد کرنی، ہمیں جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے ایشوز ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے، جاننا ہوگا کہ جناب ان کے ایشوز کیا کیا ہیں۔ بالکل۔ ایجوکیشن میں دیکھیں، ایجوکیشن میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ آئی ٹی میں دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں پاکستان کا لٹریسی ریٹ 58% ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا، اس کا لٹریسی ریٹ 92% ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے نا چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور ہیلتھ بھی جو ہے وہ ہماری، ہم دیکھیں اس میں ہم جو باقی ملکوں کی ریسرچ ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو کوئی ریسرچ نہیں دی کہ جی آپ یہ بیماری ہے اور آپ اس کو جو ہے اس طرح سے اگر آپ حل کریں گے یا یہ اس کی میڈیسن ہے، تو ہم جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی سرجری جو ہے جیسے ہارٹ کی ہے یا اور جو چیزیں ہیں، میڈیسنز، وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ وہی نا، دیکھیں ہر چیز تو ہم امپورٹ کی طرف چلے گئے۔ جی، ہمارا ایکسپورٹ تو بالکل ہی ختم ہی ہو گیا ایک قسم کا۔ اچھا، جس طرح ہم ہمسایہ ملک کی اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنا جو ہے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیا، آئی ٹی پہ کام کیا، مینوفیکچرنگ ہونے لگ گئی، مطلب انہوں نے اپنے فونز لانچ کرنا سٹارٹ کر دیا، وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو گئی۔ آپ کی گاڑیوں کے ان پہ کتنی، اچھا وہاں یہاں گاڑیاں بہت مہنگی ہیں، مطلب آپ کی جو ایک عام بندے کی پہنچ میں تھی گاڑی بڑی سستی، اور وہ اگر ہم ہمسایہ ملک میں دیکھیں تو وہی گاڑی جو آپ کو یہاں پر بہت کروڑوں میں مل رہی ہے، وہاں آپ کو لاکھوں میں مل رہی ہوگی، بہت کم مناسب قیمت پہ۔ یہ نا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں نا ایک توازن ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان اس وقت ہر چیز امپورٹ کر رہا ہے، اور ہمیں جو چیز ملتی ہے تو ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس
डॉलर आ कम रहे हैं हाँ, और हम दे ज्यादा रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस नहीं है। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी हाँ, तब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी ताकि डॉलर हमारे पास आए। हाँ, जितने डॉलर हमारे पास आएंगे हम उतने कंफर्टेबल होंगे, उतने इजी होंगे और फिर इस इकोनॉमी का असर आम बंदे पर भी पहुंचेगा। तो अभी तो बहुत ज्यादा इसमें जो है वो बैलेंस ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और भी वही बात है ना कि जिस तरह से आपने पहले बात की थी कि मतलब 1 साल लग जाएगा इलेक्शंस के बाद भी मिनिमम जो है वो हम, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शंस के बाद जब नई हुकूमत आएगी तो वो अपनी पॉलिसीज लेकर आएगी, अपनी तमाम चीजों को जरा सेट करेगी, तो फिर आगे के पता नहीं क्या प्लान्स हैं उनके और क्या किस तरह से चीजें चलती हैं। बहरहाल एक अच्छी उम्मीद जो है वो इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम एक तो फालिज की बात कर रहे थे कि क्या क्या किस वजह से ये हो सकता है, रीजंस जो हैं, एक तो सर्दियां हैं, जिस तरह अगर आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है या स्ट्रेस है, आप क्या समझते हैं डाइट का भी इसके ऊपर असर होता है? कुछ चीजें आपकी जो खाने में आप इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसकी रीजंस भी बन सकती हैं? सबसे बड़ी रीजन यही बनती है, उसकी वजह कि सर्दियों में क्या है कि ठंडा पानी, लोग कहते हैं ठंडा पानी याद नहीं है मैंने, और उनसे पूछे साहब ने पूरे दिन में पानी पिया है? नहीं है, वो याद नहीं मैंने पानी पिया। अब सबसे मेन वजह क्या होती है? पानी तो हम वाकई बड़ा कम पीते हैं, मतलब सर्दियों में ना हमारा ये पानी का इस्तेमाल जो है ना बड़ा कम हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं। आप नीम गर्म, मेरी आदत है कि मैं कई सालों से मैं सुबह उठ के गर्मियों या सर्दी, जितनी बड़ी सर्दियों मैंने 2-3 गिलास जो होते हैं स्टील वाले वो मैंने लाजमी पीनी होती है। सही। अच्छा, इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से। देखिए सर्दियों में क्या है कि हर दूसरा बंदा जो है ना ड्राई फ्रूट, रात में क्या हुआ कि चले बैठे हैं, चले मूंगफली ले ली, वो मुसलसल खा रहे हैं, या नट्स पे रहे हैं वो ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं वो। उसके बाद जनाब चलें जनाब फ्राई चीज़ें हैं, चले फिश बना ली जनाब, या मतलब पकोड़े समोसे इस तरह के जो है फास्ट फूड वो इंटेक ज़्यादा करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इंटेक ज़्यादा करने की वजह से कि वहीं पानी जो है ना वाटर इंटेक वो बिल्कुल स्किप कर देते हैं। बल्कि सोशल मीडिया पे ये बड़ी एक तेज़ी से मुहिम चली थी कि आप अपने प्यारों को, स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं ना, उनको प्लीज़ काइंडली उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो इन अ सेंस कि आप उनको पानी लाजमी गर्म पानी पिलाएं उनको। अभी भी परसों में पर पेशेंट हॉस्पिटल में मैं देख रहा था, मतलब मैं हर पेशेंट से लाजमी हिस्ट्री टेकिंग करता हूँ कि आप ये बताएं जो सर्दियों में आपने पानी जो है कितना पिया है। कहते हैं ज़्यादा 1 गिलास। अब जिनको स्ट्रोक हुआ सबसे मैंने लाजमी डिस्कस करता हूँ ये। तो फिर मेरे जितने भी जानने वाले लोग थे सबको मैंने कहा कि प्लीज़ काइंडली आप अपने घर में अपने बच्चों को, जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं आप। सही। मतलब उससे क्या क्या यही ज़्यादातर फ्राई चीज़ें का इस्तेमाल है, और उसके बाद जितनी चीज़ें सारी गर्म है, इससे कि हाई ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस के स्ट्रोक, जो पैरालिसिस के जो अटैक बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या है, जब आप पानी इंटेक नहीं होगा आपके जो वेन्स है वो स्क्वीज होती हैं, सप्लाई आपकी प्रॉपर जाती नहीं, प्रॉपर सर्कुलेट ना होने की वजह से इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना आप अपनी लाइफ में मतलब फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल नहीं होता, क्योंकि गैस और कॉन्स्टिपेशन से आपके ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब ऐसे लोग जो मसलसल ऑफिस वर्क में या बेडरिडन है, उन्हें देखे हर वक्त उनका हेडेक होता है, पोस्ट हाइपरटेंशन हो जाता है। अब उसकी वजह क्या है कि उनका गैस ट्रबल है। अब उन सबके लिए ये ज़रूरी है कि वाटर इंटेक लाजिम करें। और जो लोग मतलब घर में हैं वो मतलब अपने खाने में दोपहर में जैसे लहसुन, अदरक, अनारदाना और पुदीना को जिसे चटनी बोलते हैं वो अपने लाजमी इस्तेमाल करें। दोपहर में हर सूरत में सलाद लाजमी खाएं, और फ्रूट जो है 10 से 1 बजे के दरमियान फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ग्रीन टी लेमन डाल के वो लाजमी इस्तेमाल करें। हम चूँकि ज़्यादातर इम्फेसाइज करते हैं चाय पे। चाय से क्या होता है, चाय से प्यास ख़त्म हो जाती है, आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। जब पानी नहीं पिएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको जो है गैस ट्रबल होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। और मैं समझता हूँ जो हमारी जो चिकनाई और जो मैदे की बनी चीज़ें फास्ट फूड लाइक दैट, तो इस वजह से हर दूसरे बंदे को जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल है। और हर बंदे को अपनी फाइबर डाइट लाइक फ्रूट सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो रहता है सैलेड है वो लाजमी लें ताकि इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। फिर इसकी काज़ी किस तरह होती है, कॉन्स्टिपेशन समटाइम हेडेक होता है,
سم ٹائم آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, سم ٹائم آپ کو کمر میں درد ہوتا ہے, سم ٹائم جن کو کمر کا درد, کمر سے درد, ٹانگ میں شیاٹک پین محسوس ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے گیس پرابلمس کی وجہ سے یہ ہر وقت ان کے بیک ہیوی رہتی ہے, مطلب ڈسکمفرٹ رہتے ہیں. اس کی کازز یہ ہے کہ جناب ان کو گیس ہے. ظاہری بات ہے یہ جب تک خراج نہیں ہوگا اس وقت کمفرٹ نہیں ہوگا, پھر پانی بھی نہیں ہے, پھر ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں, ڈاکٹر پہ میڈیسن دیتے ہیں, میڈیسن ہائیسٹیرائڈ میڈیسن لیتے ہیں, اس سے پرابلم وہ ان کا بڑھ جاتا ہی ہے. تو مطلب یہ کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈائٹ پیورٹی پہ ہے. جہاں تک ہے ہمارے جو اسٹروک پیشنٹ ہیں فالج کے ہیں, جیسے میں نے اپر لمس کے حوالے سے میں نے بتایا, اب اس کو پروگرام ایسے لوگ جو مطلب تھراپی سینٹر نہیں آتے وہ مطلب اپنا گھر میں ہی اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک جو میں نے ایکسرسائزز بتائی ہیں یہ مطلب گھر میں وہ لوگ جو بیڈ ہڈن ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹانگوں کی ایکسرسائزز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے. پہلے تو جیسے ہم نے بات کی ہاسپٹل میں اسٹروک ہوا, ہاسپٹل میں اس کی ہم لوگوں نے گراس روٹ پہ اس کی تھراپی کی, اس کی موومنٹ شروع ہو گئی, موومنٹ شروع ہونے کے بعد وہ گھر آ گئے. اگر ہر وہ پیشنٹ جن کو یہ فالج ہوا ہے وہ گھر میں کوئی سلوشن نہیں ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے. جیسے کورونا ہوا, کورونا میں کیا ہوا کہ بچے گھر بیٹھے موبائل فون کے زیادہ یوز کیا, اسٹڈی ادر ایکٹیویٹی میں مصروف ہو گئے, مطلب انوائرمنٹ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. تھراپی سینٹر میں کیا 2 گھنٹے کی آپ کی تھراپی ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نکلیں گے, وہ آپ اپنی دنیا کو دیکھیں گے, آپ سامنے ایک مقصد آپ کے سامنے آتا ہے, میں نے نکلنا ہے, میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھالنا ہے. تو جب آپ آتے ہیں آپ کے ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے, مختلف پیشنٹ سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, یار آپ کو تکلیف ہو کتنی دن میں ریکور ہوئے, ایک دوسرے موٹیویشن ملتی ہے. جیسے میرے پاس پیشنٹ کوئی بھی آتا ہے, میں 90 دن میں اس کو 100% ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ایک علیحدہ چیز ہے ہیمریج جو ایکیوٹ, بٹ وہ کم از کم اسٹیک میں اس کا واش روم آنا جانا وہ ہوتا ہے, ادروائز موسٹلی ریکور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹ بیسڈ ٹریننگ کرواتے ہیں. اب جیسے کچھ لوگوں کا تو بہت برے طریقے سے فالج متاثر ہوتے ہیں, پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے. کچھ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کا موسٹلی جو ہے آپ کا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, موسٹلی ہوتی ہے. مطلب جیسے میں نے ہیمی پلیجیا ہوتی ہے یا پیرا پلیجیا ہوتی ہے, مونو پلیجیا ہوتی ہے, مطلب یہ آپ کے جو ہے نا ڈفرنٹ اعضاء پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, مطلب وہ برین کا حصہ. میں اکثر لوگ مطلب یار کیا ہوتا ہے, میں کہ دیکھیں ایک یہ ہے بجلی گھر ہے, جیسے ڈفرنٹ ایریاز میں سپلائی جاتی ہیں, اگر جہاں جس علاقے کا جو ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کی سپلائی ختم ہوتی ہے. اسی طرح سے جسم کے جو برین ہے باڈی کو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. کوئی ہوتا ہے کہ مطلب لقبہ ہو گیا, اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. سم ٹائم کیا ہوتا ہے باڈی ٹھیک ہے, ہاتھوں کی گریپ بھی کوئی ہوتا ہے پاؤں کے حصے میں ہوتا ہے. آج کل میں نے بچوں میں زیادہ دیکھا ہے لکوا جو ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ ایک تو ٹمپریچر, جیسے روم ٹمپریچر ہیٹر چلا ہوا ہے, باہر جو مطلب روم ٹمپریچر اپروکسیمیٹ 50 پہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے, باہر جو ٹمپریچر ہے آپ کا 8 ہے 7 ہے, وہ اکثر ہمارے پیرنٹس جو ہے نا بزرگ منع کرتے تھے سردی گرمی کا, گرم سرد کا بہت زیادہ خیال کریں. اچھا یہ ہوتا ہے ہم فوراً, کیونکہ ہیٹر سے ظاہر سی بات ہے, جیسے اگر ہم گاڑی میں ہیں تو ہیٹر چلا رہے ہیں تو فوراً ہم باہر نکل جاتے ہیں. جی اچھا اس سے بھی جو ہے بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اکثر ہوتا ہے کہ جیسے بچے کھیل رہتے ہیں, کھیل کودنے کے بعد فوراً جناب شاور لے لیتے ہیں, اکثر جی بی ایس کا آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, باڈی مکمل پیرالسس کی طرف چلی جاتی ہے. مطلب پیرنٹس کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ ٹمپریچر کے مطابق بچوں کو لازمی ڈالیں. جیسے بیبیز ہوتے ہیں ان کو پورا کور کریں. مجھے یاد ہے میرے اپنے تھے, ہم آگے بھی ہم ڈلیور کرتے ہیں, جو فرسٹ سردی اور گرمی کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اچھا جو اسٹروک پیشنٹ ہوتے ہیں جب اس کو ٹارگیٹ کس طرح سے دیتے ہیں جلدی ٹھیک ہونے کے لیے, مطلب ان کی پی بار ہوتی ہے, اس کے ہم ان کے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں 20 چکر آپ نے لگانے. جب وہ 20 چکر لگانے کے میں کامیاب ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر, اس کے بعد اسٹک پہ وہ پیشنٹ آ جاتا ہے. اسٹک کے بعد پھر جیسے جم ورک آؤٹ ہوتا ہے, ہر مسلس کی انڈیویجول موبلائزیشن ہوتی ہے پٹوں کی حرکات, تاکہ وہ ایک نارمل لائف میں انہوں نے کیسے آنا ہے. مطلب آپ خدا نہ کسی کو بھی کوئی ایسا ٹراما ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ایک ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے سائیکولوجیکلی, مطلب مائنڈ میں, جب تک مائنڈ میں کوئی ٹارگیٹ فٹ نہیں کریں گے, سیٹ نہیں کریں گے, اس وقت آپ اچیومنٹ نہیں حاصل نہیں کر سکتے. آپ کا پیورٹی کیا کہ میں نے جلدی ٹھیک ہونا ہے. وہ ٹیم ورک ہوتی ہے, آپ کے جتنے لائقین ہوتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں جو ان کو بار بار موٹیویٹ کرتے ہیں. موٹیویشن کے بعد وہ جیسے جیسے وہ پر ہوتا جاتا ہے اسی طرح سے اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ساری ایک, جیسے ہم جم میں جاتے ہیں, جم میں باڈی کے ہر اعضاء کی ایکسرسائز ہے. مطلب کوئی بھی باڈی کا اعضاء ہمارا صحیح ہو, کلیئرنس نہیں ہوتی, وہ بندہ اچھے رہتا نہیں, یار میرا بائسیپ ہے اس کو میں نے اتنا سائز کرنا ہے, ٹرائسیپ پہ میرا یہ ہے, میری میں ویئرنگ کروں ٹی شرٹ فٹنگ والی تو میری اسپیشلی چیسٹ میری ذرا پرومیننٹ لگنی چاہیے. اگر میں کھیل رہا ہوں تو میرے تھائز ہیں یہ تھوڑا پرومیننٹ ہونی چاہیے. تو مطلب اسی طرح سے اسپورٹ جو ہماری فزیو تھراپی میں جو چیزیں ہیں وہ ساری ایک مسل انڈیویجول مسلس موبلائزیشن اسٹرینتھنگ کے حوالے سے ریلیٹ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. مزید بھی ان سے جانتے ہیں ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ہماری پاکستانی کرنسی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو ویلیو چل رہی ہے, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی ہے کہ ڈالر پرائز جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے ہماری کرنسی پہ.
डी वैल्यू होती जा रही है हमारी करेंसी, ठीक है जी। चीज़ें आप देखें कि इतनी महंगी होती जा रही हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है डॉलर के रेट की वजह से। तो हमें जो है इस परेशानी में, यानी कि आप देखें कि 280 का डॉलर है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डॉलर जो है वो 20 रुपए का है, जहाँ 40 रुपए का है। तो हमें, जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो हमारी जो लोकल करेंसी है वो भी एप्रिशिएट होगी, वो बेहतर होगी तो ही जो है वो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। तो अभी जो प्राइजेस जो बढ़ी हैं तमाम चीज़ों की, वो ये डॉलर प्राइस जो है वो देखें बढ़ता चला गया। इलेक्शंस के बाद डॉलर आएगा नीचे? देखें ये जितनी भी या प्रवास करेगा। देखें ये जितनी भी है ना पार्टीज हैं, उन तमाम के मंशूर में महंगाई को ख़त्म करना तो है। तो इस वजह से अब तो उनके पास यूं समझ लें ना, अवाम की कमजोरी है ना इस टाइम, महंगाई से लोग परेशान हैं, तंग हैं। तो वो जो मर्जी करें, वो इस पेट्रोल की प्राइस को कुछ ना कुछ नीचे जरूर लेकर आएंगे, वो बिजली की प्राइस को कुछ ना कुछ नीचे जरूर लेकर आएंगे। अच्छा, बिजली की कीमतों में जितना इजाफा किया गया ना, जितनी तेजी से इन हमने महीनों में देखा, वो बहुत ज्यादा है। सर्दियों के बिल इतने ज्यादा, सर्दियों के बिल इतने ज्यादा है, हाँ। और गैस के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। गैस तो मुयसर ही नहीं है ना, फिर भी उसका बिल फिक्स हुआ हुआ है, काफी लोगों का उससे भी ज्यादा आ रहा है जी। तो ये सारी चीजें हैं और ये बेहतर होंगी तो ही हमारा मुल्क बेहतर हो सकेगा। आप क्या समझते हैं, अभी जिस तरह से मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट को उस तरीके से जो इसमें मेरे ख्याल में एक्सपर्टी रखता है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब उसकी कुछ, अगर हम उनको साथ बिठाएं, उनकी पॉलिसीज को देखें या उनके प्लान्स को, हुकूमत इस चीज़ पे गौर करे? नहीं, देखें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम उन जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं कर पा रहे। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि साथ बिठा तो दिया जाता है कि हम बैठे हैं। अच्छा, बल्कि पाकिस्तान को ये नहीं है कि सिर्फ लोकल जो हैं वो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, वर्ल्ड वाइड जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है। तो जब हम लोन ले लेते हैं तो फिर हम वैसे इंडिपेंडेंट नहीं रहते, हम डिपेंडेंट होते हैं। वो हमें बताते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है जी। तो ये जो बिजली महंगी हुई है, तो वो हमसे पूछते हैं जी आपने ये जो लोन लिया तो आप वापस कैसे करेंगे? हाँ। तो जब हम उस लोन को भी वापस करने के लिए फिर एक और लोन लेते हैं। जी जी, हम लोन भी लेते हैं और फिर जब हम उनको ये कहते हैं ना कि हम मेहनत करके वापस करेंगे, तो वो कहते हैं नहीं, हम आपको बताते हैं कि आप कैसे वापस करें। ये बिजली सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिजली के बिल जो हैं, ये जो बिजली बढ़ाई है, ये वाले पैसे हम लेंगे। तो इस वजह से रेट बढ़ते हैं। पेट्रोल जो है वो तमाम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पेट्रोल के रेट बढ़ाएं, तो ये जो रेट बढ़ेगा ये हमारे लोन की रिकवरी होगा। सही। तो इस वजह से जो है वो हम डिपेंडेंट हुए हुए हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह इस लोन से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। चलें जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो इसका शिकार हैं और उनके हवाले से भी बताइए कि उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और साथ साथ बाकी लोगों को भी क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें प्लीज़ काइंडली एक तो वाटर इनटेक ज़्यादा करें, सेकंड जो है ना अपनी फाइबर डाइट लाइक फ्रूट सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी कम से कम खाएं, अगर ड्राई फ्रूट भी खाएं बस मुट्ठी भर ही खाएं, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। वो कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, अगर जो भी एक्सेस होगी वो फिर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए कि अल्लाह इंसान को एक दफ़ा ज़िंदगी देता है, उससे प्यार करें और उसको अच्छी तरीके से गुजारें। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों को देखिए, जिस तरह से एक्सरसाइज से दूर हुए हैं? बिल्कुल देखें, एक्सरसाइज है लाइफ टाइम स्केड्यूल। अगर आपने एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस से निकलना है ना, सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो आपकी एक्सरसाइज है। गोरा कहता है वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज, हम कहते हैं नहीं, वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज अ मेडिसिन। मेडिसिन को तो हम समझते हैं बहुत वो है ना, कीमती चीज़ है हमारे लिए। बट इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि आप मतलब है कि आपको अच्छा लगे, नेचर से नज़दीक जितने रहेंगे ना आप खुश रहेंगे, नेचर से दूर होंगे तो वैसे ही आप अपनी लाइफ से दूर हो जाएंगे। ये जो मतलब मैं आज खुद भी बड़े से बाद मुझे खुद एक डिप्रेशन स्ट्रेस सा हो रहा था, क्योंकि इतने लोगों को मैं देख रहा हूँ जो स्ट्रोक में मुब्तला हो रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ वजह ये है, अब जिन से बंदा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, जो हम सारा दिन लोगों को एक बताते हैं, वो मुनास मैसेज जो देते हैं, मतलब कोई अमल नहीं कर रहा। अब देखें, छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं आपको फालिज हो जाता है,
اب ان بچوں کو کھانا پینا کا کیسے گزارا کرے گا؟ مطلب آپ اسے ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے، نرسنگ کیئر کیسے کریں گے، ڈاکٹرز پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے اس پیشنٹ کو اٹھانا. اچھا، اس میں کتنی پرسنٹیج خواتین کی شرح زیادہ ہے یا مرد حضرات کی فالج کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ایکولی ہے. اگر لیڈی بیچاری گھر میں ہے وہ بھی سٹریس میں ہے، میل ممبر ہے وہ فائنینشیل پرابلمس کے حوالے سے وہ بھی سٹریس میں ہے. یہ مطلب اوور تھنکنگ دونوں کی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ فیملی کو انہوں نے رن کرنا ہے. جب فیملی کو رن کرنے کے لیے ان کو سب سے مین چیز کیا ہے؟ آپ کو فائنینشیل اسٹرانگ ہے تو ٹھیک ہے. فائنینشیلی پرابلم ہے تو آپ ہر وقت اوور تھنکنگ سوچیں گے خام خواہ. تو اس لیے یہ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے. آپ کو ڈپریشن ہے کچھ ہے اپ اوے ہے تو ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اب مطلب ہر 3-6 مہینے بعد ہجرت لازمی کریں، انوائرمنٹ چینج کریں. جب انوائرمنٹ چینج نہیں ہوگا تو ہم پھر اسٹریس میں مبتلا ہوں گے. ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ. معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. ناظرین، آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.